नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी स्विट्ज़रलैंड के डेवोस में हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक हैं। और आपने देखा कि वहाँ पर किस तरह तेलंगाना का पवेलियन, किस तरह हिंदुस्तान का पवेलियन लोगों की मरकज़ का, यानी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। और ऐसे में आपको बताना ज़रूरी है कि रेवंत रेड्डी ने पिछली मरतबा जब बहसीती चीफ मिनिस्टर डेवोस का दौरा किया था और वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत की थी, उस वक्त मुख्तलिफ यानी मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकात की, सनतकारों से मुलाकात की और फिर आपने देखा कि 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी वो तेलंगाना ले आए। लेकिन इस मरतबा उनका जो टारगेट था, इनका जो हदफ था, वो 1 लाख करोड़ से ज़ायद की सरमायाकारी लाना था। और आपको बता दूं कि वो आज बहुत खुश है कि उन्होंने तकरीबन 1,32,000 करोड़ रुपए के माहदे किए हैं। यानी मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो तेलंगाना में 1,32,000 करोड़ की सरमायाकारी करेंगी और ख़ास तौर पर डेटा सेंटर्स जो हैं सिद्दीक साहब उस शोबे में। और आपको ये बता दूं कि अमेज़ॉन वेब सर्विस का जो एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है वो तेलंगाना में होगा। और आप देखेंगे कि किस तरह अमेज़ॉन तेलंगाना को मुंतखब करते आ रही है, उसका इंतखाब करते आ रही है। और इसकी सबसे अहम वजह यहाँ का अमन है, यहाँ का सुकून है एंड यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो है। और आपको ये बता दूँ कि अमेज़ॉन ने रियासत तेलंगाना में डेटा सेंटर्स कायम करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का माहिदा किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और आप देखेंगे कि 1,32,000 करोड़ का जो माहिदात हुए हैं या सरमाया लाने की बात हुई है, उसमें तो 60,000 करोड़ अमेज़ॉन ही ये कर रहा है, फराहम कर रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतरीन डील मैं समझता हूँ। और दूसरी ये चीज़ें कब आती हैं जब वो यहाँ पे पीसफुल माहौल हो, यानी फिरका परस्ती, लड़ाई झगड़े, मार पीट जो बदामनी देखने को मिल रही बीजेपी स्टेट्स में, वो यहाँ पे नहीं है वो चीज़। यहाँ पे यही वजह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना अट्रैक्ट आप कर सकते हैं। जी हाँ, जब तक सुकून है यहाँ पे, पुरअमन माहौल है, ये चीज़ें आती रहेंगी। और इस वक्त हमको सख्त ज़रूरत है सरमायाकारी की। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त ख़जाना खाली हो चुका है और फिर काफ़ी फंड्स आने की हैं, वो भी रुके हुए हैं। तो ऐसी सूरत में अभी जो सिचुएशन है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है कि जितना मैक्सिमम हो सके सरमायाकारी यहाँ पे की जाए, सरमाया को लाए जाए। तो सरमाया लाने के लिए उसके लिए एक शख्सियत बहुत ज़रूरी है, अट्रैक्टिव, कि आप जाके कितना उनको इम्प्रेस करते हैं, कितना अट्रैक्ट करके आप लेके आते हैं, वो बहुत अहम है। यानी कन्विंस किस तरह कन्विंस ज़रूरी है आपको जाना, वरना अदरवाइज इतने बड़े बड़े ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो लोग इतना आसानी से नहीं आएंगे आपके पास, आके स्टार्टअप नहीं करेंगे आप। वैसे जैसे सिद्दीक साहब आप देखेंगे कि हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है। आपने देखा कि कई ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्हें औकाफी ज़मीनात दे दी गई हैं और यूनिवर्सिटीज़ के लिए औकाफी ज़मीनात दी गई हैं। तो बहरहाल यहाँ पर अमन है, यहाँ पर चैन है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर है और यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं है कि वो मसाजिद के नीचे मंदिर तलाश करे। वरना आप देखेंगे कि शुमाली हिंद का क्या हाल हो रहा है, उत्तर प्रदेश का क्या हाल हो रहा है, लोग डर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। और हद तो ये हो गई कि सफ़र करने के लिए डर रहे हैं। जी हाँ, बहुत लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ख़वातीन पे तो इतना जुल्म हो रहा है, इतनी इस्मत दरी उनकी, इन्हें जंगल राज, जंगल का कानून, ऐसा दिख रहा है कि जंगल का कानून है वहाँ। बात करें कि मंदिर मस्जिद, बस हिंदू मुसलमान, हलाल हराम, हिजाब, बस यही है इसकी नाम बदलना, अतराफी नाम चेंज करो, ये करो। इन्हें इनकी सारी तवानाइयाँ सिर्फ इसी पे सिर्फ है। ना तो कोई बाहर वाले को लाने के लिए कोशिश की जाती है, ना जॉब्स के लिए कोशिश की जाती है, ना कीमतों पे कंट्रोल किया जाता है। कुछ भी कोशिश इनकी तरफ से नहीं है बिल्कुल जाना। जी जी जी। वैसे भी नाज़रीन आपको बताता हूँ कि गुरबत का यह हाल है कि वहाँ पर हद ये है कि अगर कोई मर जाता है तो साइकिल पर उसकी लाश ली जाई जाती है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं हो सकता है, कंधों पर लोग लाश को उठाए लिए जाते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कोई लुलु शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं किसी आम मुकाम पर नमाज भी पढ़ता है तो वो लोग नमाज पढ़ने को गुनाह समझने लगे हैं या जुर्म समझने लगे हैं। जबकि गुरबत इस कदर है कि वो गुरबत पर तवज्जो नहीं देते, इस तरह की बातों पर तवज्जो देते हैं कि फ़लाँ ने नमाज़ पढ़ी
پڑی ہے, برسرام کیوں پڑی ہے, سڑک پر کیوں پڑی ہے, گارڈن میں کیوں پڑی ہے, یا پھر شاپنگ مال میں کیوں پڑی ہے. اس طرح کی باتیں یہ جو ہے نا ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں اور نقصان بھی پہنچا رہی ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے یوگی آدتیہ ناتھ ہے اوقافی جائیدادوں کے بارے میں عجیب و غریب بیانات دیتا ہے بیچارہ, اور پتہ نہیں اسے ترقی سے دلچسپی نہیں ہے یا پھر وہ اپنی مقبولیت وزیر اعظم نریندر مودی سے زیادہ یعنی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی زہریلی باتوں کے لیے, فرقہ پرست باتوں کے لیے, فرقہ پرستی کے لیے بدنام ہے, اور فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہی یعنی مسلم دشمنی کی بنیاد پر ہی انہیں عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز کیا گیا ہے, اس طرح کہا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اب ایسا دکھتا ہے کہ بی جے پی میں خود مقابلہ ہو رہا ہے, وزیر اعظم نریندر مودی کا جانشین کون ہوگا, کیونکہ ان کی عمر ہونے لگی ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جانشین کے مسئلے پر ایسا لگتا ہے کہ کئی بی جے پی چیف منسٹرز میں مقابلہ چل رہا ہے. اس میں ایک تو یوگی آدتیہ ناتھ ہے, دوسرے چیف منسٹر آسام آپ دیکھیں گے وہ ہیں, اور اب تو کئی اور چیف منسٹرز بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی حرکتیں ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چیف منسٹر کا سوال ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جب انہوں نے کانگریس نے اقتدار سنبھالا ان کی قیادت میں, اس وقت 7 لاکھ کروڑ سے زائد کا قرض کا بوجھ تھا یعنی ریاست تلنگانہ پر, اور اب کانگریس پر الزام عائد کیا جا رہا ہے بی آر ایس کے لیڈروں کی جانب سے کہ 1 لاکھ کروڑ روپے قرض لیا ہے ریونت ریڈی حکومت نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ قرض نہیں لیں گے یا قرض نہیں دیں گے یا سرمایہ کاروں کو راغب نہیں کریں گے تو پھر صنعتی جو ادارے ہیں وہ ٹھپ ہو کر رہ جائیں گے, جو حکومت کی بہبودی اسکیمات ہیں وہ سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ جائیں گی. ضروری ہے, سب ترقی چاہیے تو چاہیے نا, فنڈس آپ کو جانا, آپ کو تو معلوم ہے 1 پیسہ بھی آپ کو مرکز سے ملنے والا نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیسا جنریٹ ہوگا ریونیو, یہ بتائیے کہاں سے آئیں گا پیسہ, ترقیاتی کام کیسے کریں گے آپ؟ 21,000 کروڑ روپے واجب الادا ہے مرکزی حکومت, لیکن آپ مرکزی حکومت کتنے دے رہی ہے؟ 4,500 کروڑ روپے. جی ہاں بالکل, یعنی پینٹ کے برابر ہے, کچھ بھی اہمیت نہیں ہے اس کی. بتائیے کہ اتنا سوتیلا سلوک ہے, وہی گجرات یا ادر اسٹیٹ ہوتی تو لوگ اس سے بڑھ کے دیتے تھے لوگ. جی آپ آندھرا پردیش جو ہماری پڑوسی ریاست ہے چندرا بابو نائیڈو کی, آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح, کیونکہ چندرا بابو نائیڈو این ڈی اے حکومت کی تائید کر رہے ہیں تو ایسے میں ان پر مہربانیاں ہو رہی ہیں. بالکل, وہ تو گردن پہ ٹھہر کے لیتے ہیں, تو رواب سے لیتے ہیں, ان کو دیا جاتا ہے, لیکن ہم کو یہاں پہ نہیں ملنے والا ہے کچھ بھی. تو اب ایسے میں جا کے شخص کیا کریں گا, جا کے جو ہے نا فارین انویسٹمنٹ اب لانا ضروری ہے یہاں پہ, یا اور یہاں کے جو سورسز ہے اور بھی نئے تلاش کریں جانا, کیونکہ آلریڈی کتنا قرض میں مبتلا کر دیے ٹی آر ایس گورنمنٹ یہاں پہ, قرض کا انبار لگا کے چلے گی پورا. بہرحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ ہی. تلنگانہ کا جو دارالحکومت ہے حیدرآباد سے خبر آ رہی ہے. حیدرآباد کا جو مضافاتی علاقہ ہے میر پیٹ, وہاں کے علاقے میں انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا, اور آپ کو بتا دوں کہ کس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا ایک شوہر نے اپنی بیوی کے خلاف. اور آپ کو بتا دوں کہ بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس نے بیوی کے جو جسمانی اعضاء ہے اس کے ٹکڑے کیے اور انہیں پھر پریشر کوکر میں ڈال کر ابالا, اور پھر ابال کر بعض ٹکڑے اس نے کتوں کو ڈال دیا اور بعض آپ دیکھیں گے کہ لے جا کر ایک قریبی تالاب میں یا ندی میں پھینک دیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح انسانیت درندگی کی طرف بڑی تیزی سے جا رہی ہے, اور کسی کو کسی کے جان, کسی کے مال, کسی کی عزت کی کوئی فکر نہیں رہی ہے, اور بس درندگی یا شیطانیت دماغوں پر چھائی ہوئی ہے. اتنی جو ہے نا مطلب ہوا کہ میرے خیال سے جانور بھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہوں گے جس درندگی کی جو انتہا کر دی گئی ہے. بتائیے آپ, حالانکہ وہ اس کی شریک حیات تھی, وہ تو کوئی باہر کی نہیں تھی, اس کی زندگی میں آئی تھی, باضابطہ پھیرے لے کے لوگ شادی کیے تھے, تو اس کا انجام جو ہے نا ایسا کرتا ہے. تو بتائیے کہ اس کے وہ انسان ہے یا جانور ہے, پتہ نہیں, حیوان ہے جو ہے نا اس طریقے حرکت کر رہا ہے. اور صدیق صاحب آپ کو بتا دوں ناظرین, آپ کو بھی بتانا ضروری ہے کہ گرو مورتی اس شخص کا نام ہے, اور گرو مورتی آپ کے بارے میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس نے فوج میں خدمات انجام دینے کے بعد رضاکارانہ سبکدوشی یعنی والنٹریلی ریٹائرمنٹ لے لیا تھا. اس کے بعد ڈی آر ڈی او میں وہ ایک سیکورٹی گارڈ کے طور پر کام کر رہا تھا. آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے اور سسرال والوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے, کہیں کھو گئی ہے, کہیں چلی گئی ہے. پولیس بھی تلاش کرتی ہے, آخر میں پولیس کو شک ہوتا ہے گرو مورتی پر, اور پھر پولیس اس سے پوچھ تاچھ کرتی ہے جس میں وہ قتل کا اقبال کر لیتا ہے یا جرم کا اقبال کر لیتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو درندگی ہے, اب آپ بات دیکھیے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس واقعے کو کوریج دیا ہے, کور کیا ہے. یہ کس کی بدنامی ہو رہی ہے, یعنی ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, اور یہاں پر جو خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بے نقاب ہو رہی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتے ہیں, لیکن اس نعرے کا میں سمجھتا ہوں کہ اب الٹا ہی ہونے لگا ہے جب سے انہوں نے نعرہ دیا ہے. خالی نعرے کے حد تک ہے,
اور معلوم آپ کو نعرے کے اوپر اتنا پیسہ خرچہ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے مطلب اس پہ بھی منافع یہ لوگ کھائیں جو ہے نا. جی 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 کرگے کا بیان ہے، آپ دیکھیے جو ہے نا جی جی کہ یہ خالی یہ لوگ بیانات دیتے دیتے اس پر بھی اپنی دکانیں لوگ جو ہے نا چمکا دیے لوگ جو ہے نا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، پریکٹیکلی کچھ فائدہ نہیں ہوا اس سے. بہرحال ناظرین، جہاں تک اس واقعے کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ مادھوی جو اس کی بیوی کا نام ہے جسے اس نے قتل کیا ہے، اور 13 سال قبل ان کی شادی ہوئی تھی، اور اس جوڑے کو 2 بچے بھی ہیں. جی جی، بہت انہیں بہت ہی خطرناک. اچھا صدیق صاحب، آپ ایک بتا دوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ دہلی انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو فری بیز ہیں یعنی ریڑھیوں کا یا تو تحفے تحائف کا جو اعلان کیا جا رہا ہے رائے دہندوں کو رجحانے انہیں راغب کرنے کے لیے، تو وزیر اعظم پہلے بہت بری بات کرتے تھے، یہ ریڑھیوں کیا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اب بی جے پی ہی خود کئی مراعات کا، کئی اسکیمات کا اعلان کر چکی ہے دہلی میں، اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ دہلی کی خراب سڑکوں اور دہلی میں جہاں بھی آپ کو اچھائی نظر نہیں آتی وہاں فوٹو لیجئے اور عام کیجئے تاکہ لوگوں کو شعور بیدار ہو. تو اب وزیر اعظم سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو ہجومی تشدد کے واقعہ پیش آئے ہیں، اب تک جو مسلم نوجوان شہید ہوئے ہیں ان کی بیواؤں کے بھی فوٹو لینے چاہیے ان کے بچوں کے ساتھ، اور بھیجنا چاہیے کہ یہ بتانا چاہیے کہ مودی حکومت میں 14 یعنی 10 برسوں یعنی تیسری میعاد ہے، اور 10 برسوں میں یا 11 برسوں میں اتنے لوگ قتل ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح لڑکیوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، کس طرح جو مذہبی چولا پہن کر لوگ عصمت ریزی کر رہے ہیں، اور کس طرح اجتماعی عصمت ریزی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، یہ بھی بتانا چاہیے. بالکل ریاض صاحب، یہ دیکھا دیکھی کوشش کر رہے ہیں ان کی دوسرے پارٹیوں کو دیکھ کے کہ فری بیز کا جو مسئلہ ہے، مفت یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، اس کی کوئی لمٹ ہونا چاہیے. آپ جو انہیں چاند لا کے دے دیں گے، ستارے توڑ کے لا کے دیں گے، ایسی قسم کے لوگ ہم بلیو کرتے ہیں. آج کل لوگوں کو معلوم ہے، اتنے عقلمند ہو چکے لوگ. آپ جو وعدے کر رہے ہیں وہ کچھ سینسیبل رہنا چاہیے، ریزنیبل رہنا چاہیے، تاکہ عوام کی فہم میں سہولتیں ہیں، جیسے مفت بس کی سہولتیں ہیں، طلباء کو کچھ دے رہے ہیں آپ، لیکن آپ بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں تو صاحب جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، اور کچھ بھی پریکٹیکل عمل اس پہ نہیں ہونے والا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ 15 لاکھ کہاں گئے اکاؤنٹس میں؟ آپ بولے تھے کہ 15 لاکھ ہم لائیں گے بلیک منی واپس لا کر. آج تک یعنی 11 سال ہو گئے ہیں، لیکن 15 لاکھ کسی ایک ہندوستانی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں. مودی حکومت بے روزگاری کی باتیں کرتی تھی کہ کانگریس کے دور میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آج سب سے ہندوستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ بے روزگاری بڑھ گئے دیکھی جا رہی ہے. اب مہنگائی کے بارے میں مودی حکومت منموہن سنگھ کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ڈالر کے مقابلے میں ہندوستانی روپیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اب حال یہ ہے کہ ہندوستانی روپیہ اب ایسا لگتا ہے کہ $1 100 ہندوستانی روپیوں کے برابر ہو جائے گا. یہ مودی حکومت کے کارنامے ہیں، اور مودی حکومت کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ورنہ کیا فائدہ. معاشی اکانومسٹ کو کوئی لائیے نا، سب سے پہلے کون ہے بتائیے، قابل کون ہے یہاں پہ ملک کو صحیح راہ پہ لے جانے والے، یعنی یہ دلدل سے نکالنے والے ہے کون بتائیے. منموہن سنگھ تھے، واقعی قابلیت تھی ان میں سارے لوگ ان کی تعریف کرتے تھے، جو انہوں نے کافی مشکلات سے جو ہے نا نکالا جو ہے نا ملک کو. تو یہاں پہ یہ بتائیے کہ اب کون ہے اتنے قابل بتائیے. خالی پلاننگ کمیشن بنانے سے، یہ بنانے سے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ پالیسیز کیا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ خالی بیٹھ کے ایک میٹنگ ہوتی ہے پلاننگ کمیشن کی، پھر اس میں جو ہے نا چند باتیں کرتے، تقریریں ہوتے، سب ختم آتا ہے. کیا ترقی؟ کچھ بھی نہیں. عوام کی بھلائی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں ہم؟ یہ آپ دیکھیے کہ مودی حکومت اور ان کے جو وزراء ہیں، مودی جی ہے، پھر بی جے پی قائدین ہیں، ان کے حامی ہیں، RSS ہے، یہ تمام اور ہندوتوا کی جو تنظیمیں کہتے ہیں کہ ہندوستان سپر پاور بن گیا ہے، ہندوستان امرت کال میں آ گیا ہے. تو اب اگر ہندوستان امرت کال میں آ گیا ہے تو مودی حکومت آخر کیوں پریشان ہے؟ یعنی ٹرمپ کے بیانات کو لے کر کے وہ امیگرینٹس کو، غیر قانونی جو امیگرینٹس ہیں انہیں واپس بھیج دے گی. اگر امرت کال ہے تو پھر کیوں ہندوستانی اپنی شہریت ترک کر کے جا رہے ہیں؟ اب اندازہ کیجئے کہ مودی حکومت کے آنے کے بعد سے 15,92,000 ہندوستانیوں نے اپنی سٹیزن شپ، اپنی شہریت چھوڑ کر بیرونی ممالک، تقریباً 135 ممالک کی شہریت اختیار کی ہے. جی ہاں ریاض صاحب، وہ چھوڑیے، برکس کے لیے کھلم کھلا چیلنج کر رہا، وہ ڈرا دھمکا رہا ہے کہ برکس میں اگر تم ذرا بھی ڈالر کو دھکا دینے کی کوشش کریں گے تمہارا انجام برا ہوگا. انڈیا کے خلاف 100% ٹیرفز کا اعلان کر دیا ہے. بالکل بول دیا کہ 100% ٹیرف ان سے لیا جائے گا، اور بار بار تم لوگ برکس کو وارن کر رہا ہے، انکلوڈنگ چائنا کو، سب کو وارن کر رہا ہے. الٹرنیٹ کرنسی نہیں آنا چاہیے، بالکل نہیں آنا چاہیے. کرنسی کے لیے چل رہا جھگڑا، تو وہ نہیں چاہتا کہ ڈالر کو جو ہے نا لوگ ویک کرے. تو ان کا پروگرام ہے کہ آہستہ آہستہ ختم کرے، ڈالر کا ڈومینیشن ختم کر کے کوئی لوکل کرنسی یا چائنیز جو بھی ہے ان کو پھر سے مارکیٹ میں لایا. لیکن ایک بات آپ دیکھیں صدیق صاحب، جہاں تک ڈالرز کا معاملہ ہو یا کسی بھی کرنسی کا معاملہ ہو، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی مضبوطی ہوتی ہے، 100 سال یا 140 سال تک وہ برقرار رہتی ہے، اس کے بعد خود بخود وہ روبے زوال ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے جیسا یورو آیا، یورو کا آپ دیکھیں گے کہ یعنی ٹکر کا معاملہ تھا، پھر یورو کمزور ہو گیا ہے، لیکن ڈالر آج نہیں تو کل ضرور زوال
سے دو چار ہونے والا ہے، کیونکہ ٹرمپ جس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں اس پر لوگ اب حیرت کا بھی اظہار کر رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج، ان کے فیصلے، ان کے اقدامات عجیب و غریب دکھائی دے رہے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ٹرمپ اب چین کے خلاف آپ دیکھیے کس طرح کا جارحانہ امریکی حکومت بات کرتی ہے. لیکن حلف برداری تقریب کے بعد یا پہلے حلف برداری تقریب سے پہلے ٹرمپ نے کسی سے بات کی تو وہ چینی صدر تھے زی جن پنگ، تو ان کی اہمیت ہے. اور مودی جی کو دعوت بھی نہیں ملی. اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے جو جے شنکر ہے وزیر خارجہ، انہیں پہلی صف میں بٹھایا گیا. تو اس پر اب تمام جو ٹی وی چینل ہے گودی میڈیا کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کو پہلے صف میں بٹھایا گیا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے صف میں تو بٹھایا گیا ہے، لیکن فائدہ کس کا، نقصان کس کا ہو رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے. امیگرینٹس کے معاملے میں اب ہندوستانی حکومت اور امریکی حکومت نے تقریباً 18,000 ہندوستانیوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ انہیں ملک بھیج دیا جائے. جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو 50 لاکھ ہندوستانی رہتے ہیں اس میں H1B ویزا کے جو ہیں اس میں جو امریکہ دیتا ہے سب سے زیادہ H1B ویزے جو ہیں وہ ہندوستانیوں کو دیتا ہے. لیکن اب اس پر بھی مار پڑنے والی ہے. اور جہاں تک پیدائش کے ساتھ ہی شہریت ملنے کا سوال ہے، وہ بھی قانون اب ختم ہونے والا ہے. 30 دن باقی رہ گئے ہیں. 30 دن کے اندر جتنے وہاں بچے پیدا ہو گئے سمجھیے ان کی اپنی خدمت. اور امریکہ میں ایسا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے شہریت تو دی جاتی تھی، امریکی شہریت خود بخود، لیکن اس کے والدین کو شہریت نہیں دی جاتی تھی اس وقت تک جب تک کہ وہ بچہ 18 سال کا نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ آپ مودی جی کو گھاس نہیں ڈال رہا وہ امریکہ، اور ہم امریکہ کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں. جبکہ اگر ہم سپر پاور ہیں، ہم امرت کال میں ہیں، تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہم جو ہیں ہندوستان جو ہے دنیا کا سب سے بڑا کنزیومر مارکیٹ ہے، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. 625.87 ارب ڈالرز ہمارے بیرونی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں وہ 600 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا. تو اب اندازہ کیجئے کہ سپر پاور کون ہے، امرت کال کہاں پر ہے، خوشحالی کہاں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور بے روزگاری کہاں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہے محمد بن سلمان، ان کی بات چیت ہوئی ڈونالڈ ٹرمپ سے. اور آپ کو بتا دوں کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے 2017 میں اپنی پہلی میعاد کے دوران صدیق صاحب سعودی عرب کا دورہ کیا تھا. اس لیے دورہ کیا تھا کہ اس وقت سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 450 ارب ڈالر سے لے کر 500 ارب ڈالر کی وہاں پر سرمایہ کاری کریں گے. اب ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر سعودی عرب اسی طرح کا اقدامات کرتا ہے تو وہ پہلا ملک ہوگا جو دوسری میعاد میں ان کا وہ پہلا دورہ کریں گے اپنی دوسری میعاد میں. تو اب سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم 600 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کریں گے وتن آنے والے 4 برسوں کے دوران. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی اشیاء خریدیں آپ. جی ہاں بالکل جی ہاں جی ہاں. اور بہت ساری چینجز آ رہے ہیں. اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ اور بھی کنٹریز ہے جو کوشش کریں مسلسل، جہاں پہ ٹرمپ کر رہا ہے کہ وہ امریکہ میں انویسٹ کرے لوگ. خوشامد کیوں کر رہے ہیں امریکہ؟ یہ سمجھ سے باہر ہے. پہلے تو معلوم ہے کہ ہی از اے ماورک پرسن. یہ پروف ہو چکا ہے کہ شخص نارمل نہیں ہے بلکہ میڈیکلی انفٹ ہے. بلکہ اب جیسا لینگویج ہے ان کی جس قسم کے، اچانک رشیا کو آج دھمکی دیتے ہوں، رشیا کو دھمکی دے رہے ہیں چائنا کو بول دے رہے ہیں کچھ اور امیگریشن کا کر رہے ہیں. اور آپ کو معلوم گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے جو لائن میں ٹھہرے ہوئے کئی سال سے لوگ، ختم ہو جائے گا پورا، ختم ہو جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ برسوں لگ جائیں گے. بالکل بالکل. جب تک ٹرمپ رہیں گے، ٹرمپ کے دور میں تو ہونے والا نہیں ہے. نہیں ہونے والا نہیں ہے، ختم ہے. اور اس میں سب میں زیادہ تعداد انڈینس کی. آپ بالکل بالکل. گرین کارڈ پہ سب میں بڑی جو کلاڑی جو پڑنے والی ہے مار، وہ گرین کارڈ ہولڈرز کے اوپر جو ویٹنگ میں ان کے اوپر ہونے والا ہے. اچھا صدیق صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور ناظرین آپ کو بھی میں بتاتا ہوں کہ گرپتونت سنگھ جنہیں کہا جا رہا ہے کہ خالصتانی علیحدگی پسند ہے، ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی. اور پھر امریکہ اور کینیڈا میں نے یہ الزام عائد کیا کہ ہندوستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے را ریسرچ اینالیسس ونگ، وہ اس کے جو کارندے ہیں وہ ان کے جان کے در پر پڑے ہوئے تھے. اور یہ دوہری شہریت رکھتے ہیں امریکہ اور کینیڈا کی. تو امریکہ نے کہا تھا کہ ہمارے شہریوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ڈونالڈ ٹرمپ کی حلف برداری تقریب تھی، اس سے پہلے جب وہ ایک جلسہ ہوا تھا ماگا کا، میک امریکہ گریٹ اگین، تو اس میں بھی گرپتونت موجود تھے اور انہوں نے خالصتان زندہ باد کا نعرہ لگایا. جی ہاں. تو پھر اور مودی جی وہاں نہیں جا سکے. جی ہاں بالکل نہیں جا سکے، نہ بلایا جا سکا، نہ ان کو بلایا گیا، نہ یہ گئے نا. جی تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اب ہماری جو خارجہ پالیسی ہے کس جانب کس سمت جا رہی ہے. وہ سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے ہم کو. جی ہاں. وہ تو
کھلم کھلا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو گرین لینڈ میرا ہے, کینیڈا میرا صوبہ ہے, انہیں نئے نئے کنٹریز کو جو ہے نا مطلب ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے آلریڈی جو ہے نا. تو بتائیے کتنی ڈسیبلٹی ہے اس وقت پوری دنیا میں, غیر مستحکم صورتحال ایک دم سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی میں کچھ نہ کچھ یعنی مماثلت دکھائی دے رہی ہے, یکسانیت دکھائی دے رہی ہے. مثال کے طور پر ان کی حکومت دیکھیں گے کہ اتر پردیش جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے, مظفر نگر کے جو فسادات تھے, انتہائی بھیانک فسادات, وہاں مسلم خواتین کی اجتماعی عصمت ریزی کی گئی تھی, معصوم بچے سردی میں اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے تھے, اور اس قدر بھیانک جرائم وہاں کیے گئے, تشدد برپا کیا مسلمانوں کے خلاف. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یوگی نے, جو بی جے پی کے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے وہ تمام بی جے پی قائدین جن کے خلاف مقدمات درج تھے وہ مقدمات واپس لے لیے. پھر آپ دیکھیں کیپٹل ہل پر یعنی حملہ ہوتا ہے, 1600 افراد کو یعنی 1600 گنڈوں کو, تشدد برپا کرنے والوں کے سزا ڈونلڈ ٹرمپ معاف کر دیتے ہیں. جی ہاں, ایک شخص کو تو یو ایس سیکریٹری بنا دیا گیا اس میں سے, آپ کو معلوم, آج کی نیوز بتا رہا ہوں میں, میں نام تو یاد نہیں ہے مجھے, اور اس کو جو ہے نا جو آگے تھا یہ فسادات میں, اس کو یو ایس سیکریٹری بنا دیا ہو جو ہے نا, یعنی سیکریٹری آف اسٹیٹ بنا دیا اس کو جو ہے نا. تو وہ چن کے ایسے لوگوں کو جو ہے نا سلیکٹ کر کے وہ بڑے بڑے عہدے دے رہا ہے اپنے پاس. تو اندازہ لگائیے کہ پولیٹکس کس جانب جا رہی ہے یو ایس اے کی. بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق سیف علی خان سے ہے. سیف علی خان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک نوابی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اور بھوپال میں ان کے خاندان نے حکمرانی کی, یعنی پٹوری خاندان نے حکمرانی کی. یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہ خاندان جا کر مختلف حصوں میں بڑھ گیا, مختلف نسلوں میں بڑھ گیا, مختلف ذات پات میں بڑھ گیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے خاندان کی جو اصلی نسل ہے تو اس کے جو جائیداد تھی اس پر اب حکومت کی نظر ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 15,000 کروڑ روپے مالیتی جو ہیں وہ جائیدادیں حکومت حاصل کر لے گی. اور یہ اس کے لیے آفس آف دا کسٹوڈین آف اینیمی پراپرٹی, یعنی جو لوگ پاکستان جا چکے تھے ان کی جائیدادوں کو یعنی اپنے قبضے میں لینے کا یہ قانون ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پٹوڈی کی ایک یعنی خالہ جو تھی وہ پاکستان گئی تھی, پٹوڈی کی ماں کے نام پر یہ جائیدادیں منتقل ہو چکی تھی. جی بالکل نہیں ہو سکتا, لیگلی غلط ہے ریاست, غلط ہے, جان بوجھ کر, بالکل جان بوجھ کے کیا. اور اس کے معلوم ہے کئی ہولڈرز ہیں اس کے, شیئر ہولڈرز کئی ہیں اس کے. وہ خاتون جو وہاں پہ بس گئی ہے وہ ایک نہیں ہے, یہاں انڈیا میں سعود رہ رہے ہیں, اس کے کئی دعوے دار ہیں اس کے. نہیں, باضابطہ عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں کہ جو پٹوڈی کی ماں تھی ان کے نام پر یہ منتقل ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل. اور کافی طویل جو ہے نا اس کی جو ہے جنگ چلی ہے عدالتوں میں جو ہے نا کافی طویل, اور ان کے فیور میں اس کا فیصلہ آیا. اب ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, منصور علی خان پٹوڈی جو ہے نا کئی سال لڑے ہیں اپنی پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں, لیکن یہ نیت خراب کرنا, یہ مسلمانوں کے ساتھ امتیاز برتنا, آپ دیکھیں گے اوقافی جائیدادوں کو نشانہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اب اندازہ کیجیے کہ وشوا ہندو پریشد نے ایک لیٹر لکھا ہے, یعنی جو اوقافی کمیٹی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہے اس سے لکھا ہے کہ تمام مذاہب کی جو اراضیات ہے ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جانا چاہیے. کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا جانا اس کا بورڈ بنا دیں گے اس کا بورڈ بنا دیں گے. ارے بنانا پڑتا ہے. جیسا آپ دیکھیں گے کہ ہندو اوقاف یعنی انڈومنٹ بورڈ کہا جاتا ہے اسے, وہ ہے ہندو منادیر کی جو ہندو مذہبی مقامات ہوتے ہیں یا پھر ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ, ان کے حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح موقفوں جو جائیدادیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی جائیدادیں ہوتی ہیں, ملت کے لیے ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کو مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر انڈومنٹ میں لیجئے نا مسلمانوں کو, پھر ہاں لیجئے, انڈومنٹ کے ممبر بنائیے آپ. جب آپ کو اتنی تکلیف ہے تو انڈومنٹ پہ لیجئے آپ, مسلم ممبرز کو بنائیے آپ, ان کا بھی حق ہے برابر سے. جب آپ کا حق ادھر ہے وقف بورڈ میں تو آپ ادھر بھی برابر حق ہے مسلمانوں کا جانا. اس پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ معمولی جو تروپتی دیوستھانم کی جو بورڈ ہے اس سے آپ معمولی امپلائیز کو نکال کے پھینک رہے ہیں آپ جانا. بتائیے آپ جانا کتنی شرم کی بات ہے جانا. ارے بھائی ایک سیکولر ملک ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مذہبی ملک نہیں ہے. ملازمین ہے بھائی, وہ تو ان کا تو کیا ہے روٹی روزی ہے, ان سے کیا آپ کو تکلیف ہے یہ بتائیے آپ جانا. وہ کام کرنے والے ہیں نا بھائی, کلریکل ہے, کلاس 4 ہے, کلریکل اسٹاف ہے. نہیں ان کو بھی برداشت نہیں کیا جا رہا. اندازہ لگائیے ان کی ذہنیت ہے. ویسے بھی اب جہاں تک پٹوری خاندان کا سوال ہے, نور الصبا ایک پیلس ہے وہاں پر, آپ دیکھیے وہ بھی حکومت اس پر بری نظر رکھے ہوئے ہے. اس کے علاوہ دارالسلام ہے, اس پر بھی بری نظر رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک احمد آباد پیلس ہے اور فلیگ اسٹاف ہاؤس ہے وہاں پر, اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلم جو نواب تھے سابقہ ان کے جائیدادوں پر نظر رکھیں. خود نظام کی دیکھو جائیداد جو تھی, خاص طور پر جو ہیرے جواہرات زیورات تھے اس کی قیمت ہی نہیں تھی. بالکل جانا ریاض صاحب, وہ کہ لا قیمت اتنا ہی کرنا ہے. راجستھان میں جائیے آپ ذرا, وہاں پر بھی تو ہے نا پیلسز. ارے بنگلور جائیے, وہاں پر بھی جائیے, حصہ مانگیے ان میں جا کے. آپ گجرات میں ہے,
بالکل جا کے آپ قبضہ کریے اس کو بھی جانا. نظر ہی اس پہ کیوں ہے خاص مسلمانوں کی پراپرٹی؟ یہی ہے نا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کرنا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری بات ہے، اور یہ بری بات جو ہے ہندوستان کو نقصان پہنچاتی ہے، ہندوستان کے امیج کو نقصان پہنچاتی ہے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.